नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ दोस्तों और तमाम देखने और सुनने वालों, आज की जो मेरी वीडियो है ये मैं चीफ़ जस्टिस साहब के नाम करूँगा, पैमरा के नाम करूँगा, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के नाम करूँगा और पाकिस्तान टेलीविज़न जो है इसके नाम करूँगा। मेरी खुसूसी गुजारिश रहेगी जनाब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि जैसे आप बहुत सारे मामलात में सोमोटो लेते हैं या कुछ और जो नाम भी आप ले लें कानून और कायदे के तौर के ऊपर, कि जिसमें आपको जो है इख्तियारात होते हैं कि किसी मामले को लेकर आप जो है उसमें अपना जो है एक स्टैंड ले सकते हैं कानूनी दायरा कार के अंदर रहते हुए। तो मेरी ख्वाहिश है और मेरी गुजारिश है आपसे कि आप इस मामले में भी गौर व फिक्र करें जिसका मैं ज़िक्र करने वाला हूँ। एक बड़ा खूबसूरत शेर है। अबीर बुज़री एक बुज़ुर्ग शायर थे और मज़ाहिया शायर थे, लेकिन प्रोफेसर अनवर मसूद की तरह उनकी भी एक ख़ासियत थी कि वो मज़ाहिया शायरी खाली जो है एक शौक़ के लिए नहीं करते थे, बल्कि निज़ाम की जो बदनज़मी है, बहुत सारे मामलात हैं आवाम को लेके, अशराफिया को लेके, वो उनको बड़े खूबसूरत पैराए में हम लोगों के सामने पेश करते थे कि जिन लोगों को किताबें समझ नहीं आती हैं जो घोल के आपने फालूदा किस्म की हमारे सामने रखी हुई हैं, या वो उस्ताद समझ नहीं आते हैं जो उस्ताद के नाम पे जो भी हैं, तो उसमें फिर इस किस्म के जो शायर हजरात होते हैं जिनको बच्चे लड़के नौजवान नस्ल पढ़ने की कोशिश करती है शुगल समझ के, मज़ाहिया समझ के, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी कुछ गुफ्तगू फिर इस तरीक़ेकार से इन नौजवानों के दिलों में उतरना शुरू होती है। तो उनका एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि इजलास का उन्वान है इखलास व मुरव्वत और बदखोई में मसरूफ़ है हजरात मुसलसल। तो मेरी गुजारिश ये है चीफ़ जस्टिस साहब से कि अभी आप जितने भी हालात देख रहे हैं, मामलात देख रहे हैं, कि हम जब भी देखते हैं कि जितने भी ये रहनुमा हैं, इन रहनुमाओं को जब नैब में बुलाया जाता है या अदालतों में, किसी किस्म की भी अदालतों में, तो ये हमेशा हम ये की तरतीब क्यों देखते हैं कि जब ये लोग अंदर जाते हैं या इनके ऊपर जो इल्ज़ामात आते हैं, वो सुनवाई तो हमें नहीं जो है या कहीं नज़र आती है कि इनके साथ गुफ्तगू क्या हो रही है अंदर अदालतों में, सवालात क्या पूछे जा रहे हैं। जबकि जब यही लोग बाहर निकलते हैं तो फिर हमारे सामने ये भी होता है कि उसी अदालत के बाहर ये लोग अपनी जो है बड़ी बड़ी कचहरियाँ लगाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लगाते हैं, और जो दूसरे चैनल्स हैं, प्राइवेट चैनल्स हैं, और जो बाकी मामलात हैं वो इनको कवर करते हैं और फिर आवाम के सामने पेश करते हैं। उससे होता क्या है कि जितना भी इनका एक मुतमईन नज़र है, नुक्ता नज़र है, वो आवाम के सामने एक दूसरे पैराए में रख दिया जाता है और फिर उसके ऊपर तो आपके तजियागार और दूसरे और मामलात वाले लोग लेके फिर सारा सारा दिन जो है वो उसकी बाल की खाल निकालते रहते हैं। अब गुफ्तगू कहाँ से शुरू होती है आवाम को कोई पता नहीं, लेकिन ख़त्म कहाँ हो रही है वो आवाम को पता है, क्योंकि वो इनकी मर्ज़ी से ख़त्म हो रही है। सवाल ये है मेरा कि जैसे आपकी मिलिट्री कोर्ट्स हैं, जैसे आपकी शरई अदालतें हैं, जब तक आपका ये निज़ाम है, क्योंकि ना तो हम पहले ना हम आखिरी हैं जो एक नए निज़ाम की कोशिशों में है कि जो निज़ाम वाकई इस्लामी नज़रियाती मुमलिकत के जो है हिसाब किताब में हो, जो निज़ाम वाकई जिसके कवानीन और आइन जो हैं वो इस्लाम की एहसास, इस्लाम की बुनियाद के ऊपर हकीकी तौर पर मौजूद हो, तो वो तो कोशिश हम करते रहेंगे, लेकिन जब तक वो कोशिश नहीं है तब तक तो आप भी कोई इसमें हक सच करें। रीज़न क्या है, मैं ये मशवरा क्यों दे रहा हूँ या मैं ये गुजारिश किस लिए, वो गुजारिश इसलिए कि जितने भी रहनुमा हैं ये बुनियादी तौर पर हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं। हमें हमेशा ये सुनवाया जाता है कि जी इनकी शख्सियात है, इनकी कोई ज़ाती ज़िंदगी भी है, तो ज़ाती ज़िंदगी है तो फिर ज़ाती ज़िंदगी को आप ज़ाती हवाले में रखें ना। अब आप लोगों के जो मामलात हैं क्या वो ज़ातियात में कहीं आते हैं? जब आप एक पब्लिक सीट पर आ गए, जब आपने अपनी ज़ात को छोड़ के ये ठेका उठा लिया कि जी मैं आवाम की भलाई करने का सोच रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि अब आप आगे निकल आएँ, आप तो अब्दुल ईदी बनने के चक्करों में हैं। तो जब आप अब्दुल ईदी बनने के चक्करों में हैं, जब आप भलाई का ठेका उठा रहे हैं इस कौम और मिल्लत का, तो फिर तो आपको उसी तरतीब में आना चाहिए कि जिसमें माजी में जो हमारे पास कितने वाक़यात हैं, बल्कि अगर हम इस्लामी तारीख़ उठा के देखें तो हज़रत उमर फ़ारूक से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आगे बढ़कर कोई यहाँ पर खलीफा या हुक्मरान या तरतीब वाला कोई बंदा आया है आज तक? उनसे पहले जो मामलात थे, हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में जो मामलात हुए, तो उनको भी इतनी आवाम को उन्होंने इतना हक़ दिया हुआ था, इख्तियार दिया हुआ था कि उनके कुर्ते के बारे में एक बंदा मजमे में खड़े होकर पूछता है कि जी ये आपका कुर्ता कैसे बन गया? तो फिर उनके बेटे ने जो गवाही दी और उनके बेटे ने उठ के उसको
جو ہے معاملے کو کلیئر کیا کہ بھائی یہ معاملہ ہے، میں نے اپنی اسی کا ترتیب دی ہے۔ تو سوال میرا یہ کہ پھر آپ اس قسم کی جو ہے یہ سکم چھوڑتے ہی کیوں ہیں؟ اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اب پراپرٹی جو پبلک پراپرٹی ہے یہ راہنما، تو پھر یہ جب یہ اتنے ان کے اوپر الزامات لگتے ہیں، کرپشن کے لگتے ہیں، تو پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے لیے ایک خصوصی جو ہے وہ قانون پاس کریں، چیف جسٹس صاحب عمران خان صاحب۔ ریزنز کیا ہیں؟ وہ قانون یہ پاس کریں کہ جب بھی کوئی بھی اگر الزامات لگتے ہیں کرپشن کے یا کچھ اور معاملات کے یا کچھ ان کی مقدمات چل رہے ہیں عدالتوں میں، آپ ان کو لائیو ٹیلی کاسٹ کریں۔ لائیو ٹیلی کاسٹ کیسے کریں کہ اب جیسے میں یہ دیکھتا ہوں کہ پی ٹی وی کے ایک بڑے سینئر جو ہے اداکار، ان کو آپ نے 620 روپے کا چیک بھیج دیے، تو اس 620 کے چیک کے ساتھ جب ان کی ویڈیو ایک سوشل پورٹل سے سامنے آئی اور ایک پرائیویٹ چینل سے میرے سامنے آئی، تو مجھے اتنا دکھ لگا کہ یار وہ بھی زمانہ تھا جب پاکستان ٹیلی ویژن نیوز ہی ہمارے لیے تھا سب کچھ، اور ہم کتنی محبت سے اس کو دیکھا کرتے تھے اور ایک ایک چیز کا ہمیں پتہ ہوتا تھا اور وہ بھی واقعی کنٹریبیوٹ کرتے تھے۔ لیکن پھر جب یہ ارشد محمود کے 620 روپے کا جو ہے راشد صاحب کا جو ہے ہم نے سینئر جو ایکٹر ہیں ان کا جو ہے دیکھا چیک میں نے دیکھا، تو میں حیران ہو گیا کہ یار ایک طرف فتح اللہ قاسمی صاحب کے جو ہم کالم پڑھ کے اور پھر ان کے اوپر جو ایز اے پی ٹی وی کے جو ان کے لوازمات اور پھر ان سے پہلے بھی آئے ہوں گے، ان کے بعد بھی آ رہے ہوں گے، تو یہ پھر ان کو کہاں سے 620 روپے میں آپ نے ایڈجسٹ کیے؟ تو میں نے کہا شاید ان کے پاس میرے خیال میں فائنینشلی اب یہ لوگ بھی کسی اور ترتیب میں چلیں گے، نظام تو بگڑا ہوا ہے، آوے کعوہ بگڑا ہوا ہے، تو اس میں پھر آپ اپنی جنریشن کیسے کر سکتے ہیں، ریونیو کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں پی ٹی وی؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے آپ نے شروع کیا ہوا ہے کہ جتنی بھی ایوانوں میں جو کارروائیاں ہوتی ہیں ان کو آپ لائیو ٹیلی کاسٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے آپ نے، اور ان کو پرماننٹ کر دیں کہ یہ لوگ گفتگو کیا کر رہے ہیں۔ سیکنڈلی، جب بھی ان لوگوں کے اوپر جو ہے الزامات آئیں، کوئی مقدمات آئیں، تو آپ قانون پاس کریں کہ تمام کے تمام جتنے بھی مقدمات ہیں وہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوں گے، صرف پی ٹی وی میں ہوں گے۔ اس سے فائدہ کیا ہے کہ اب آپ کا جج ہے، چاہے نیب کا ہے، چاہے کسی بھی عدالت کا ہے، شرعی عدالت کا ہے، دہشت گردی مطلب کہیں سے بھی اٹھا لیں، آپ کوئی بھی جج اٹھا لیں، اب سامنے پی ٹی وی کی ساری لائیو ٹرانسمیشن چل رہی ہے، پوری دنیا 25 کروڑ عوام کے ساتھ دیکھ رہی ہے کہ یہ لوگ گفتگو کیا کر رہے ہیں، آپ لوگ سوال کیا کر رہے ہیں، معاملات کیا چل رہے ہیں۔ جب یہ چیزیں اینڈ ہوں گی تو اب کیا ہوگا کہ جو پرائیویٹ چینلز ہیں، جو پرائیویٹ مالکان ہیں چینلز کے یا جتنے بھی معاملات ہیں دوسرے، ان کی جو پیسہ کمانے کی ڈرامہ بازی ہیں وہ پی ٹی وی کی طرف مڑ جائیں گی۔ جب آپ لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ کیا چل رہا ہے، جب آپ لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں زرداری کا، اس کا اپنا مریم نواز کا، شہباز شریف کا یا کسی اور کا یا فضل الرحمان صاحب کا، تو ہم لوگوں کو گاؤں میں بیٹھ کے یا دور دراز میں بیٹھ کے ان کے لوگوں کی گفتگو سننے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے پی ٹی وی آن کرنا ہے، وہاں پہ لائیو ٹیلی کاسٹ چل رہا ہے، سارا پتہ لگ رہا ہے کہ بھائی ان لوگوں نے کیا کیا اور یہ کیا سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ تمام پرائیویٹ چینلز پھر آپ سے جو ہے ٹائم جو ہے سلاٹ کا وہ خریدنا کہ پابند ہو جائیں گی کہ تمام جب پرائیویٹ چینل جب اندر کی ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے تو باہر کی پریس کانفرنس کون سنے گا؟ جب اندر ٹیلی کاسٹ لائیو چل رہا ہے تو باہر پریس کانفرنس پھر وہ سنیں گے جو وہ پہلے سن چکے ہوں گے دوسرا، تو اس میں پھر آپ کے پرائیویٹ چینلز آپ سے یہ ٹائم خریدیں گے، پی ٹی وی سے مزید جو ہے معاملات کریں گے۔ اب لائیو ٹیلی کاسٹ ٹرانسمیشن چل رہی ہے پی ٹی وی سے، وہاں سے خریدی جا رہی ہے باقی چینلز کے ذریعے، اور پھر جو ہے آپ کے پاس یہ معاملات جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں عوام تک۔ اس میں یہ ہے کہ پی ٹی وی کی بھی جنریشن ہو رہی ہے، ان کا بھی پیسہ بن رہا ہے، ترتیب ہو رہی ہے۔ اس کے بعد پھر جو پرائیویٹ چینلز ہیں وہ بھی کہیں جا نہیں رہے ہیں، ہم ان کا حق مارنے کی گفتگو نہیں کر رہے ہیں کہ آپ ان کا حق ماریں یا ان کو آگا کام نہ کرنے دیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، بہت زیادہ اس لیے ہو رہا ہے کہ باہر آ کے کچہریاں لگ رہی ہیں، پھر اندر کی بھی آپ ہمیں لائیو کر دیں، نہیں تو پھر باہر کی کچہری بھی بند کریں نا۔ پھر جب عدالت میں مقدمے میں کوئی بندہ پیش ہو، وہ اکیلا پیش ہو، اس کا نام جو بھی ہے وہ اکیلا آدمی ہے، اس کے اوپر کیس ہے، وہ جا کے کمپلیٹ کرے اور واپس اپنے گھر چلے جائے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ بیچ میں یہ ڈرامہ بازی ہیں۔ تو اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کے سامنے ایکچوئل صورتحال، ایکچوئل سوالات آتے ہیں۔ آپ امریکہ میں دیکھیں بہت سارے ججز کو لے کے میڈیا میں انہوں نے ایک ترتیب سٹارٹ کر دی ہے۔ اب آبویسلی ریپ کے حوالے سے دیکھیں، کرائم کے حوالے سے دیکھیں، امریکہ انڈیا دنیا میں ٹاپ کے اوپر ہے، لیکن پھر بھی ان کی پروجیکشن آگے کیوں ہے ہیومینیٹیرینس کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس ترتیب سے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ ججز چھوٹے چھوٹے کیسز سنتے ہیں، پھر ان کو معافی دیتے ہیں اور ان کی ایک وہ ڈرامہ بازی کریٹ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ ہے آپ کی ایک ترتیب، پروجیکشن جسے کہتے ہیں۔ تو اسی ترتیب میں پھر ججز کو بھی اپنا آپ صاف کرنا چاہیے کہ وہ لائیو ٹرانسمیشن میں ان کو سوالات پوچھیں، جب ان کو پتہ ہوگا کہ لائیو چل رہا ہے، پوری عوام دیکھ رہی ہے، تو وہ ایسے ایسے سوالات بھی ان سے پوچھیں گے جو شاید ویسے پوچھنے سے وہ ڈرتے ہوں کہ یار یہ لوگ کہیں اٹھا کے اپنے گرگوں سے یا ہمیں کسی اور ترتیب سے تنگ تو نہیں کریں گے۔ تو یہ ترتیب جب سمجھ آتی ہے جب ہم اس میں گھستے ہیں اور جب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چل کیا رہا ہے۔ اب دوسرے جو ہے مرحلے میں گفتگو یہ کہ جو آپ کی بار ایمبیسیز ہیں، آپ کے جو یہ جو بار سفارت خانے ہیں، کونسلیٹس ہیں، آپ کے جو یہ بار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ میں، یورپ میں، یو کے میں،
یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، ان کا کیا کام ہے؟ جب بھی کوئی ترتیب بھی ہم اگر باہر کی دیکھتے ہیں، جیسے الطاف حسین کے اوپر بھی لگا، ایم کیو ایم پاکستان جتنی بھی ان کے اوپر وہ کیس کرے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ کیس پاکستان کی طرف سے بھی ہے. ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے پاکستان میں، اور یہ جو پراپرٹیز ہیں اگر یہ وہ ایکوائر کر بھی لیتے ہیں تو ان کے اوپر پھر بھی سوالات باقی رہتے ہیں کہ یہ آیا پراپرٹیز کیسے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کی یا الطاف حسین کی. یہ تو پراپرٹیز جو ہے یہ پاکستان کی جو ہے ملکیت بنتی ہے. اسی طریقے کار سے مسلم لیگ نون کی پراپرٹیز باہر ہیں، اسی طریقے کار سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہے باہر ہیں. تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جو جتنے بھی آپ کی کونسلیٹس ہیں، یہ جتنے معاملات ہیں، تو آپ ہمیں یہ تجزیہ کاروں کے ذریعے، صحافیوں کے ذریعے، یہ سوشل پورٹل کے ذریعے کیوں انفارمیشن پہنچا رہے ہیں کہ جی فلانے کے پاس ہم گئے، اس نے کہا جی کہ ڈاکٹر نے اجازت نہیں تھی، وہ نہیں آئے گا، فلانا ہوگا ٹھکانا ہوگا. آپ کی ایمبیسیز میں، آپ کی کونسلیٹس میں، آپ کے جتنے بھی وہاں لوگ موجود ہیں، وہاں پر آپ ایک چھوٹا سا حال ہی بنا دیں جہاں سے لائیو ٹرانسمیشن کی جا رہی ہے 24 گھنٹے کے لیے. آپ دستی اس کو بھی افیلیٹ کر دیں پاکستان ٹیلی ویژن سے، اور جو ہی اس قسم کا کوئی کیس آئے جیسے الطاف حسین کا، آپ نے الطاف حسین کو وہاں پہ بلا لیا، نہیں تو آپ کا نمائندہ اس کے ساتھ چلا گیا پی ٹی وی کا. آپ پہنچے اس طریقے کار سے معاملات کو سیدھا کریں. فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی پروجیکشن ڈائریکٹ وہاں سے ہو رہی ہے، پھر آپ کے جو انٹرپول ہے، پھر آپ کے باقی معاملات ہیں، اب یہاں سے ایمل کانتی جا سکتے ہیں، یہاں سے عافیہ صدیقی جا سکتی ہے، یہاں سے ریمنڈ ڈیوس جا سکتے ہیں، یہاں سے آسیہ مزید جا سکتی ہے، یہاں سے اسامہ بن لادن کو، مبینہ مشکوک اسامہ بن لادن کو ترتیب کیا جا سکتا ہے. اس کی آج تک ہمارے پاس ویڈیو ہی نہیں ہے، اس کو مارا گیا کون تھا، وہ کہاں سے آیا. کہتے ہیں عجیب قانون سرزدی تھا، ہمیں تو حیران کر دیا. اب دنیا پوری کو یہ جنگلوں عورتوں اور خانوں میں سے نکال کے امریکہ والے بڑی بڑی خزانے دکھا دیتے ہیں، لیکن یہ ابھی تک ہمیں یہ نہیں دکھا پائے کہ جو اسامہ بن لادن کی کدھر ہے جی لاش، کہاں سے اٹھایا گیا، کہاں مارا گیا. جی بس کر دیا ہم کیا جانے جی آپ نے کوئی ایریا 51 بنایا ہو، ہم کیا جانے جی آپ نے پینسلوینیا میں کوئی اپنی بنائی ہو وہاں پہ کوئی لیب، وہاں پہ آپ اس کو جو ہے وہ ترتیب کر رہے ہیں. ہم کیا جانتے ہیں ان چیزوں میں؟ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ 9/11 میں آپ نے کس ترتیب میں جو ہے افغانستان میں آ کے ڈرامہ بازی کی. پھر آواز میڈیا آئی. کہنے کا مقصد ہے یہ تمام چیزیں پروجیکشن کریں ان چیزوں کی. آپ اپنی سرکاری ٹیلی ویژن سے پروجیکشن کریں. آپ کا سرکاری ٹیلی ویژن کے پیچھے رہا ہوا ہے، ان کے آپ جو سینئر ایکٹرس کو آپ اندازہ لگائیں، کیسے کیسے سینئر ایکٹرس کو آپ 620 روپے کے چیک پکڑوا دیتے ہیں. رات کو میں فاروق کیسر صاحب سے کوئی ایک دیکھ رہا تھا کہ ان کو پھر میرے خیال میں لاہور الحمرہ آرٹ کونسل وغیرہ میں انہوں نے بلایا ان کو کہ جی آپ آن لائن آ کے آگے پہنچے باہر کا. تو پھر میں بڑی بے راستہ رہا. میں نے کہا شاید میرے خیال میں گھبرا کے یہ لوگ بھی کہ یہ نہ ہو کہ فاروق کیسر صاحب ہی شروع ہو جائے، ان کا حق بنتا ہے. اب آپ ان کو جو بھی معاملات کیے، تاریخ ہے یہ لوگ ہمارے پی ٹی وی کے نمبر 2 کے جنہوں نے پوری نسلوں کو ابیاری کرنے کی کوشش کی. آپ ان لوگوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. کہاں 620 روپے اور کہاں پہ یہ جو ان کے جتنے بھی ہمارے شریف ہیں ملکوں میں زرداری ہے، لگاری ہے، مزاری ہے، ان کے بلٹ پروف گاڑیاں اور فلانے ٹمکا. آپ نظام کو دیکھیں. کہنے کا مقصد یہ ہے، گزارش یہ ہے چیف جسٹس صاحب کہ پیمرا کے ذریعے تمام چینلز کے جو یہ معاملات ہیں ان کو دیکھیں، سنیں، پڑھیں. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو بھی پہلے کیوں کر چکا ہوں کہ آپ پی ٹی وی کو وہ حقوق دیں کہ جس کے ذریعے یہ عدالتوں کے اندر بیٹھ کے کوئی اور ٹیلی ویژن چینل الاؤڈ نہ ہو، صرف پی ٹی وی کا کیمرہ اندر لگا ہو، لائیو ٹرانسمیشن چل رہی ہو. کیونکہ یہ ہمارا حق ہے بحیثیت عوام ہونے کے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ گفتگو کیا کرتے ہیں، کیسے ان کے سارے معاملات چلتے ہیں، اور پھر ان کے سامنے عوام کے سامنے پیش کریں. اس کے بعد ہم یہ نہیں کہتے کہ پرائیویٹ چینلز کا حق مارا جائے. اس کے بعد جب آپ کی کیس کی سنوائی ہو رہی ہے، اب آپ کی سماعت ختم ہوگی، اب باہر آ کے وہ ڈانس کرے بندہ جو بھی کسی بھی پارٹی کا ہے، نام ہے آپ پارٹی کا، تو جو مرضی کرے آپ اس کو آپ دے دیں، اس کے حوالے کر دیں پرائیویٹ چینلز کے. باہر پرائیویٹ چینلز کا آپ لگا لیں ہمیں، اب کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہی ساتھی وہی ترتیب موجود ہے. باہر آ کے وہ نعرے مارتا ہے آوے گا آوے گا جاوے گا جاوے گا، مار دیتے اس کو جی. کیا اس سے اب مزید آپ اسے اکھاڑیں گے؟ پھر آپ کے تجزیہ کار بیٹھتے ہیں، چاہے جو بھی ہے صابر شاکر ہے، چاہے آپ کے زید حامد صاحب ہیں، چاہے آپ کے کپٹی ہے، چاہے آپ کا کوئی متین ہے، چاہے آپ کا کوئی کلاسا ہے، چاہے آپ کا جو بھی ہے، پھر بٹھا کے آپ ان کی گفتگو سنیں، ان کا تجزیہ سنیں، چاہے پرائیویٹ چینل سے چاہے پی ٹی وی سنیں. اس سے فائدے بہت سے. عوام کی اویئرنیس ہوتی ہے، عوام کی جانکاری ہوتی ہے، اور پی ٹی وی میں بھی ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، اور وہ معاملات پھر جا کے پھر آپ کو کسی بھی 620 روپئے کا چیک نہیں دینا پڑے گا. میں حیران ہوتا ہوں کتنے حساس اور سینسیٹیو لوگ ہوتے ہیں جو یہ اداکاری کے اس معاملات میں جاتے ہیں یا فنون لطیفہ کی کسی بھی ترتیب میں جاتے ہیں. تو آپ لوگوں کو دیکھو کہ آپ ان کو کس کس طریقے کار سے پریشان کرتے ہیں. میں تو حیران تو وہ بیچارے جو شریف ایکٹر ہیں، وہ تو ایک ہفتہ ان کو نیند ہی نہیں آنے والی ہے کہ یہ کیا ہوا ان کے ساتھ اور کیا ترتیب کی گئی ہے. بہرحال اللہ پاک ہم لوگوں کو سوچنے سمجھنے اور شعور اور آگے ہی جو ہے وہ عطا کرے. جو چل رہا ہے وہ صحیح نہیں چل رہا ہے،
اور اس کو ختم ہونا ہی ہوگا. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری گفتگو سے ہم سے پہلے بہت سارے لوگ ہیں. میں کئی دفعہ اکثر کیونکہ میں ڈاکٹر اسرار صاحب کو سنتا ہوں وہ میں حیران ہوتا ہوں کہ جس دور میں یہ گفتگو کر رہے تھے وہ دور پیک تھا کرپشن کا, وہ دور تھا پیک ان کی ڈرامے بازیوں کا, ان پارٹیوں کی, اور وہ اس میں بھی وہ سینہ سپر رہے. اور زیادتی یہ ہوئی کہ ان کو اس کا کوئی سپورٹ کوئی معاملہ نہیں مل سکا. اللہ پاک ہم لوگوں کی حال پر رحم کرے. یہ گفتگو تھی, انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا.